बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माली वुसअत अता फरमाई है, वो नफली कुर्बानियाँ करते हैं। फिर नफली कुर्बानियों को वो कई नाम देते हैं। कोई कहता है मेरे वालिद से फौत हो गए थे, मैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ। कोई कहता है वालदा साहिबा फौत हो गई थी, मैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ। कोई कहता है मेरे पीर साहब, मैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ। कोई और किसी को अपना मोहसिन समझता है, कहता है मैं उसकी तरफ से कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे दीनदार नेक हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की निस्बत से कुर्बानी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुर्बानी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से कई सारों के निस्बत से नाम से कुर्बानियाँ करते हैं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हज़रत उस्मान गनी या अज़वाज मुतहरात में से किसी के नाम की, अहले बैत किराम में से हसनैन करीमैन, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा, ग़र्ज़े के मुख्तलिफ़ लोगों की निस्बत से बहुत सारे लोग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ करते हैं। जैसे मैंने अगले दिन अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ सत्याना रोड पर हाजी सईद साहब हैं अल अमीन मस्जिद वाले, तो वो हर साल 100 कुर्बानी करते हैं। तो अब ज़ाहिर है 100 कुर्बानी सारी अपनी तो नहीं होती, उनमें नफली कुर्बानियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ निस्बतों से, मुख्तलिफ़ नामों से। ऐसे और लोग हैं बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, 15-15, 20-20, 10-10, ये तो आम है हर घर के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारी मुतअद्दद कुर्बानियाँ करते हैं। करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो यहाँ मसले के लिहाज से समझनी चाहिए, वो ये कि बहुत सारे हम लोग जब ये कहते हैं कि ये मैं अपने वालिद की कुर्बानी कर रहा हूँ, वालदा की कर रहा हूँ, उस्ताद की कर रहा हूँ, पीर की कर रहा हूँ, हम समझते हैं कुर्बानी उनकी तरफ से। हालांकि कुर्बानी वो करने वाले की अपनी हो रही होती है नफली, उसका सवाब उसको भेजा जा रहा होता है। जैसे कोई यहाँ खड़े होकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे वाले से की रूह को पहुँचा। कोई बंदा नफली रोज़ा रखता है, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वाले से की रूह को पहुँचा। कोई बंदा नफली सदका खैरात देता है, या अल्लाह इसका सवाब मेरे फलां को पहुँचे। अब जो सवाब भेजना है वो लाजमी नहीं कि एक के लिए हो, वो सवाब बहुत सौ को भेजा जा सकता है। एक कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से की है। तो इसलिए जब कुर्बानी हो वाजिब या सुन्नत, वो तो एक बंदे की तरफ से होनी है, उसमें ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। मसलन वाले साहब ज़िंदा हैं किसी के, अब 4 भाई हैं 5 भाई हैं, वाले साहब ज़िंदा हैं या वालदा ज़िंदा हैं, अब वो उसी ज़िंदा की कुर्बानी करते हैं, तो फिर वो 4-5 भाइयों में से एक भाई अकेला कुर्बानी कर ले पूरी, तब भी जायज़ है। थोड़ी थोड़ी सारे पैसे मिला के वालिद वालदा कर लें जो ज़िंदा है, तब भी जायज़ है, लेकिन करेंगे वो एक की। ये नहीं है कि वो कहें एक ही कुर्बानी करते हैं, अम्मी की भी हो जाएगी, अब्बू की भी हो जाएगी, आधी अब्बू की आधी अम्मी की, या अम्मी अब्बू दोनों इसी में शरीक हैं। ये ज़िंदा की नहीं कर सकते, लेकिन मुर्दा की कर सकते हैं। अम्मी अब्बू दोनों फौत हो गए हैं, अब एक ही कुर्बानी करते हैं, कहते हैं इसका सवाब दोनों को पहुँचे, तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए कोई बंदा कुर्बानी करता है कि सारे सहाबा को, या सारे अहले बैत किराम को, या सारी उम्मत के मोमिन मोमिनात को, मरहूमिन मरहूमात को, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिंदों के लिए नहीं। जिंदों के लिए अगर है तो फिर उसमें यह है कि एक कुर्बानी एक बंदे की तरफ से, करने वाले मुतअद्दद हों उसमें यह गुंजाइश है, ये जायज़ है। 3-4-5 आदमी, अकेला बंदे को वुसअत नहीं है। नबी पाक सल्लम के नाम की कुर्बानी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला वुसअत नहीं रखता, तो हम थोड़ी थोड़ी कई बंदे मिल जाते हैं, मिल करके कुर्बानी कर लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जायज़ है। आगे बात समझ। तो एक तो ये मसले के लिहाज से बात समझनी है कि अमल जो होता है नफली, वो अमल करने वाले का होता है, और जिनके लिए वो अपनी समझ में कर रहा होता है
ان کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے، چونکہ حج کے اندر صرف بدل ہے، کسی اور عبادت میں بدل نہیں ہے۔ حج میں بدل ہے کہ ایک بندے پر حج فرض تھا اور وہ کر نہیں سکا، یا زندہ ہے کر نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے کوئی اور کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا حج کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی کوئی بندہ کسی کی طرف سے زکوٰۃ دے، کسی کی طرف سے بندہ نماز پڑھے، کسی کی طرف سے بندہ کوئی اور عبادت کرے، وہ نہیں ہوتی، ہاں اس کا ثواب پہنچتا ہے اس کا۔ البتہ قربانی زکوٰۃ وغیرہ یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سے آ کے کہے کہ اس سال آپ کی قربانی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اب جب میں اس کو اجازت دوں گا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ قربانی پر اگر 20,000 لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 20,000 مجھے دے رہا ہے اور میں پھر اس کی کیا کر رہا ہوں؟ قربانی کر رہا ہوں۔ وہ میرا وکیل ہے، وہ میرا نائب ہے جس نے مجھے کہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس سال آپ کے مال کی زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یہ جائز ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ پھر اجازت کے بعد بھی اس کا معنی یہ بنے گا کہ اگر 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے میرے مال کی تو وہ 1,00,000 مجھے دے رہا ہے، پھر میری طرف سے زکوٰۃ میں دے رہا ہے۔ یوں گویا کہ یہ کیفیت بنے گی، تو یوں جائز ہے۔ لیکن حج کے اندر مستقل بدل جائز ہے۔ اس کے علاوہ عمرے بندہ جاتے ہیں، وہ جی میں یہ عمرہ امی کا کر رہا ہوں، یہ عمرہ میں ابو کا کر رہا ہوں، یہ عمرہ میں فلاں کا کر رہا ہوں، تو جتنے کے بھی کرے گا وہ اصل عمل کرنے والے کا ہوگا۔ دوسرے کی جو نیت کر رہا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جب یوں ثواب ملتا ہے تو اس کا پورا ثواب عمل کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور جن اور لوگوں کی نیت کرے گا ان کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ مسئلے کی سمجھنی ہے۔ دوسری بات قربانی کے متعلق خصوصاً جو لوگ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی، ائمہ مجتہدین کی، یا ایسے کوئی پیر صاحبان کی، نیک لوگوں کے نام کی، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وقف قربانی بنائیں۔ اور وقف قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اس قربانی کو وقف کر کے غریبوں یتیموں کے لیے وقف کر دیں، خود اس میں استعمال نہ کریں۔ مثلا پوری قربانی مدرسے کسی میں جن میں مسافر طلباء ہیں، پوری قربانی بھی جامع امدادیہ میں نے پوری قربانی بھیج دی ہے، دارالقرآن میں بھیج دی ہے، فلاں مدرسے بھیج دیے، فلاں مدرسے۔ اب اس کا یہ ہوگا کہ جو قربانی ہوگی اس کا ثواب بھی انہی کو ملے گا جن کی اس نے نیت کی، اور اس قربانی تو نام ہے احراق کے دم کا، جو ہی جانور ذبح ہوا قربانی ہو گئی بس۔ اب تو کچھ جدید دور آ گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے ہمیں وہ زمانہ یاد ہے کہ لوگ جب حج پہ جاتے تھے، میرے والد سے جب پہلی دفعہ گئے حج سن 82 کے اندر، تو یہ بتا دیتے کہ وہاں مینا میں ہم قربانیاں ذبح کر دیتے ہیں جانور، اس کے بعد ان کا گوشت، ان کی کھال، ان کا فلاں کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر جی چاہا تو کوئی ایک ٹکڑا، ایک ٹانگ کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا، چلو بھی یہ گوشت خود بنا کے ہوٹل پہ خود وہاں پکا لیں گے جہاں اپنی رہائش ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے تھے، ورنہ بس ذبح کی بس ختم۔ اور آج کل بھی جو بینکوں کی طرف سے قربانیاں ذبح ہوتی ہیں، حاجی لوگ باقاعدہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور بینک والے پھر ان کو میسج کرتے ہیں کہ تیری قربانی ذبح ہو گئی ہے، تو اب گوشت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں آج کل چونکہ جدید دور ہے، پھر بہت سارے غریب ممالک میں وہاں کی قربانیوں کا گوشت جہازوں کے ذریعے سے شفٹ کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، جو غریب ملک ہیں وہاں وہ گوشت پہنچا دیتے ہیں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے تو یہ بھی نہیں ہو جاتا۔ تو قربانی نام ہے جانور کے خون بہانے کا، ذبح کرنے کا۔ گوشت کی آگے تقسیم یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ الگ صدقہ ہے۔ بندہ سارا تقسیم کرے گا، سارا صدقہ ہے، سارا خود رکھ کے بے شک فریج بھر کے کھاتا رہے، ٹھیک ہے کھاتا رہے، صدقہ نہیں ہوگا، لیکن قربانی ہو گئی۔ قربانی خون بہانے کا نام ہے۔ تو اب اس وقت جب قربانی وقف کریں گے یہ لوگ، وہ اپنی امی کے نام کی قربانی ہے، ابو کے نام کی قربانی ہے، پیر صاحب کے نام کی قربانی ہے، اہل بیت کرام کے نام کی قربانی ہے، صحابہ کرام کے نام کی قربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی قربانی ہے، یعنی ان میں سے کسی کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس قربانی کو وقف کریں۔ وقف کا معنی ہے کہ پہلے سے زندہ جانور ہی وہاں بھیج دیں یا ذبح کرتے ہی وہاں بھیج دیں، جہاں اب خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا صحابہ کرام کے نام کی، ان کے ایصال ثواب کی، اس کے تو اصل میں صحیح حقدار ہی طالب علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ طالب علم میرے مہمان ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا گوشت حق ہے، کھائیں بھی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کھائیں۔ تو یہ سب سے بہتر، اس کو وقف قربانی کہتے ہیں، اور اس کا رواج ایک لحاظ سے تقریباً ختم ہو گیا ہے،
لیکن اس کو دوبارہ احیا کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ پرانی دیکھیں جب انگریز کا دور تھا اس وقت مسلمان بہت بڑی جائیدادیں وقف کرتے تھے، مساجد کے نام پر، مدارس کے نام پر۔ جتنے یہاں پنجاب کے چک ہیں پرانے، جن کو چک چکوک کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں، ان میں جو پرانی مسجدیں ہیں، پورے چک کی جو نقشے میں مسجد رکھی گئی تھی، اس کے لیے باقاعدہ کسی کے لیے مربع، کسی کے لیے آدھا مربع، کسی کے اتنے ایکڑ وہ زمینیں باقاعدہ وقف ہیں۔ وہاں جو امام رکھے جاتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی، ان کو وہ زمین دی جاتی ہے، یہ زمین ہے اس مسجد کی، تو ٹھیکے پر دے، تیری مرضی، خود کاشت کرے، تیری مرضی، اس کی آمدنی وہ مسجد کی ہے، یعنی تیری ہے، تو اس کو کھاتا بھی رہے، اپنا مسجد کا کام بھی کرتا رہے۔ باقی جو نکاح کے پیسے ہیں، درود سلام کے پیسے ہیں، فلاں فلاں، ھذا من فضل ربی، وہ آتا رہے گا، مول سے گزارا چلتا رہے گا۔ تو یہ پرانے زمانے کا باقاعدہ یہ رواج تھا، تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں برات، مولوی صاحب کی برات ہے۔ لیکن اب وہ رواج ختم ہو گیا، ورنہ یہ جو تھا کہ یہ وقف کرتے تھے، جتنی بھی زمین ہے وقف کے بعد یہ بھی کہتے تھے اس کی آمدنی میری نسل کھاتی رہے گی، ہے وقف لیکن آمدنی اس کی میری نسل کھاتی رہے گی۔ میں نے وقف کی اور یہ وقف کر کے کہا کہ زمین یہ وقف ہو گئی اور اس کی آمدنی میری نسل کھاتی رہے گی، یعنی اب وہ اس کو بیچ نہیں سکیں گے، چاہے وہ 10 20 50 نسلیں چلی جائیں، بیچ ایک مرلہ بھی نہیں سکیں گے، وہی کھاتے رہیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، اسی کی زمین تقسیم ہو جائے گی، جو بھی سالانہ آمدنی ہوگی، یا تقسیم کر کے خود کاشت کریں گے۔ تو اب وہ صدقے کا صدقہ بھی ہے مرنے والے کا، اور اپنی اولاد کھا بھی رہی ہے اور بیچ بھی نہیں رہے۔ تو یہ وقف چیز ہوتی تھی، تو اس لیے وقف قربانی جو ہے اس کا یہ رواج ہونا چاہیے، اس کی آواز لگنی چاہیے کہ مدارس کے اندر جو طلباء ہیں وقف قربانی ان کے لیے وقف کی جائے، یا کسی محلے میں ذبح کرا دی جائے کہ اس محلے کے جو یتیم غریب ہیں، جیسے ہمارے اس وقت حافظ طاہر صاحب نے شروع کیا اپنے علاقے میں کہ کتنے 100 گائے ہوتی ہیں، مختلف بستیوں میں ذبح کر کے غریبوں میں پہلے سے لسٹ بنی ہوتی ہے، وہ گوشت تیار شدہ وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس کو وقف قربانی۔ اب وہ قربانی کرنے والا کون ہے، کہاں کا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مختلف دنیا کے کسی ملک کا ہوگا، کسی نے 2 گائے کے، کسی نے 10 کے، کسی نے 100 کے پیسے دیے ہوں گے، تو یہاں ذبح ہو رہی ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہم کن کی قربانی کھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہماری قربانی کا گوشت کون کہاں کھا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ قربانیاں وہی وقف والی ہوتی ہیں، جو اپنے گھر کی قربانی وہ ہر بندہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بھی دوبارہ آواز لگنی چاہیے، وقف قربانی ہونی چاہیے، اور مدارس میں اس سے فائدہ کئی سارا ہوگا، ایک ان کے راشن کا فائدہ ہوگا، طلباء کے لیے گوشت کی سہولت ہوگی، اور ساتھ یہ کہ قربانی کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔